बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। हमारी इस इस्तदा के साथ के नाज़रीन, VPN पर पाबंदी और फ़ायरवॉल की मौजूदगी और धड़ाधड़ हमलों की ज़द में है इस वक्त। कुछ वीलॉग्स तो बहुत ही ज़्यादा उनकी नज़र करम का शिकार हो रहे हैं, तो उनमें ये खादिम भी शामिल है। जो हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं, जो आप कर सकते हैं वो ये है कि इंसाफ डिजिटल जैसे चैनल्स को न सिर्फ ख़ुद सब्सक्राइब करें बल्कि अपने अज़ीज़ों दोस्तों को भी इस जानिब ज़रूर माइल करें, ताकि ये सच्चाई और हक़ का पैगाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अच्छा नाज़रीन, इमरान ख़ान सियासी तौर पर अब इतना कदावर हो चुका है कि ये जाली और मसनूई निज़ाम उसका बोझ उठाना तो दरकिनार, उसका नाम सुनने के भी काबिल नहीं रहा। उसके नाम का बोझ भी ये नहीं उठा सकता। धौंस और धांधली करके देख ली, जुल्म का हर हरबा आजमा के देख लिया, इमरान खान को उसके मौक़िफ़ से 1 सेंटीमीटर भी पीछे नहीं हटाया जा सका। 8x10 के सेल में बंद करके देख लिया, उसने उफ तक नहीं की। उसे झुका देखने की, उसकी ज़ुबान से हरफ फरियाद सुनने की हसरत ने हुक्मरानों को पागल कर दिया। मगर कैदी नंबर 804 ने जुल्म के हर निशान को अपने सीने पे एक तमगा समझ के सजा लिया, और अब सरकारों दरबार में मशवरे हो रहे हैं कि इमरान खान से किस तरह जान छुड़ाई जाए। नजम सेठी ने खबर दी है कि इमरान खान को ज़बरदस्ती पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल करने के बारे में सोचा जा रहा है। अच्छा, उन्होंने अपनी ये ख्वाहिश या ख़बर जो है वो बराह रास्त नहीं दी, बल्कि वली नसर नामी बड़े जो उनके नज़दीक बहुत कुछ जानते हैं और बहुत से राज़ों से आगाह हैं, उनके मुंह में डाल के ये ख़बर दी है। और उन्होंने कहा है कि जी कि जब ऐसा किया जाएगा, इमरान खान को ज़बरदस्ती जला वतन कर दिया जाएगा, तो खान पूछेगा कि कौन पूछेगा। उनका मतलब ये था कि जब ज़बरदस्ती ऐसा किसी के साथ किया जाता है तो फिर इमरान खान कौन होता है ये पूछने वाला। मुमकिन है कि उन्हें पूछे बगैर ही ज़बरदस्ती उनको जहाज़ में बिठा के बैरून मुल्क भेज दिया जाए। सऊदी अरब भेजा जा सकता है, जहां उन्हें नवाज़ शरीफ की तरह चुप करके बिठा दिया जाएगा और वहां उन्हें ढक दिया जाएगा। इस पर मैं नाज़रीन सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि नताइज से बेपरवाह होकर ख्वाहिश को ख़बर बनाया जा रहा है। पहली बात यह है कि हुक्मरान तबका और उनके हवारी अभी तक इमरान खान के बारे में गलत अंदाज़े लगाने से, बल्कि गलत अंदाज़े लगाने की आदत से बाज ही नहीं आ रहे। ये अभी तक समझ रहे हैं कि इमरान खान भी नवाज़ शरीफ जैसा है। हजूर वाला, यही फ़र्क है। खुदा के लिए इस बात को समझ लें। नवाज़ शरीफ साहब बाकायदा लॉबिंग करके, मुज़ाकरात लंबे चौड़े करके जेल से जद्दा के लिए, जद्दा के सुरूर पैलेस मुंतकिल होने के लिए बेचैन थे। वो दिन नहीं घंटे गिन रहे थे। नवाज़ शरीफ को अटक जेल में मच्छर काटते थे तो वो जेल की तन्हाई से घबरा कर चिल्लाना शुरू कर देते थे। यही वजह है कि वो 60 संदूकों और ज़ाती मुलाजमों और बावर्चियों की एक पूरी फ़ौज लेके सुरूर पैलेस लुडियाँ डालते हुए मुंतकिल हुए थे, जहाँ उन्हें खाने पीने की सहूलत से लेके हर दुनियावी ऐश की सहूलत हासिल थी, मगर उन्हें बोलने की आज़ादी हासिल नहीं थी और ना उन्हें किसी तौर पे आज़ादाना तौर पर मिलने की इजाज़त थी। अब नवाज़ शरीफ साहब को ऐसी आज़ादी की ख्वाहिश थी भी नहीं बोलने की, वो बोलना चाहते भी नहीं थे, मगर उनका नवाज़ शरीफ साहब का मवाजना जो है वो खान साहब से किसी तौर भी नहीं किया जा सकता। मतलब खान जो जेल के लंगर का खाना खाकर भी परेशान नहीं होता, जो फांसी का फंदा चूमने के लिए तैयार है, जिसने वसीयत की है कि अगर उसे फांसी दी जाए तो उसके मुंह पे काला कपड़ा ना डाला जाए ताकि दुनिया जान सके वो किस पुरसकून अंदाज में अपनी जान अपने खालिक के सुपुर्द कर रहा है। वो मकबूलियत के नाज़रीन उस मकाम पर है कि उसकी ज़िंदगी में ही उसकी बहादुरी जो है वो ज़रबुल मिसल बन चुकी है। उसकी मोहब्बत के गीत गाए जा रहे हैं। मतलब एक अजीबो गरीब उसकी मकबूलियत का आलम है, महबूबियत का आलम है, मकबूलियत का नहीं महबूबियत का आलम है। और उसके सामने समझौते की हर राह खुली हुई है। अभी नहीं, कई महीनों से डील की, समझौते की, फ्लेक्सिबिलिटी की हर राह खोली गई है उसके लिए, लेकिन वो तारीख के जबर का शिकार नहीं होना चाहता। दूसरी बात नाजरीन,
عمران خان اور نواز شریف میں فرق کو بھی ایک طرف رکھیں، دونوں سے جو پیار کرنے والے ہیں، دونوں سے اگر کوئی دوسری طرف کے رہ گئے ہیں تو میاں صاحب کے اگر کوئی رہ گئے ہیں تو ان پیار کرنے والے ووٹرز یا ہمدرد جو ہیں ان کی بھی سائیکی میں فرق ہے، ان کی سائیکی میں بھی فرق ہے ناظرین، ان کی تعداد میں بھی فرق ہے. یہ ذرا بنیادی فرق ذہن میں رکھیں. جب نواز شریف صاحب نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا تو اس وقت یعنی میچور ووٹرز میں سے میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کے چاہنے والوں کی تعداد جو ہے وہ 30% ہوگی، 35% ہوگی، 40% ہوگی. ناظرین اب معاملہ یہ ہے کہ جو خان کے چاہنے والوں کی تعداد ہے وہ 80% سے تجاوز کر چکی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب کے جو ووٹر سپورٹرز اور ہمدرد ہیں وہ اس ڈیل پہ بغلیں بجا رہے تھے، وہ اس ڈیل کا انتظار کر رہے تھے، اور خان کے جو چاہنے والے ہیں وہ اس ڈیل کی خبر کیا، وہ ڈیل کی ڈال ہی سن کے جو ہے وہ منہ بسور لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خان کو کبھی ڈیل نہیں کرنی چاہیے، ہم اس خان کو لیڈر نہیں مانیں گے. اور خان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ اس کی مقبولیت جو ہے وہ اس کے عزم صمیم میں مضمر ہے. یہ بات کے بنیادی فرق کو سمجھ کے پھر چلنا چاہیے. پتہ نہیں کیوں لوگ اندازہ لگا. میں پورے تیقن کے ساتھ ناظرین آپ کو بتا رہا ہوں، پورے یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں، آپ کو کوئی بھی خبر دے رہا ہوں، خان کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے، کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے. کبھی بھی بزدلوں کی طرح یہ ملک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کبھی بھی، کبھی بھی. یہ ذہن میں رکھیں. اور اگر حکمرانوں نے زبردستی عمران خان کو طیارے میں بٹھا کر سعودیہ روانہ کر بھی دیا تو وہ زبردستی قیدی بنا کے تو وہ وطن واپسی کی اگلی فلائٹ پکڑ لے گا. پھر اس کا استقبال ایسا ہوگا کہ صرف پاکستان نہیں انسانی تاریخ دیکھے گی. کسی نے ایسا منظر پہلے نہیں دیکھا ہوگا. حکمران بھول چکے ہیں ناظرین کہ عمران خان اب صرف پاکستان نہیں، وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے. یہ صرف جذباتی بات نہیں ہے، اس پر انٹرنیشنل سرویز ہو چکے ہیں کہ عمران خان اس وقت مسلم دنیا کے سب سے زیادہ مقبول لیڈر ہے. اور ہمارے حکمران محمد بن سلمان کے بارے میں بھی بہت غلط اندازے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری حکومت کے مسلسل منت اور ترلوں کے باوجود جس محمد بن سلمان نے اس غیر مقبول حکومت کے دور میں پاکستان آنے سے انکار کر دیا، اس سے ان کے پورے مسلم ورلڈ میں ان کا امیج خراب ہو سکتا تھا. وہ عمران خان کو پاکستانی جیل سے نکال کر سعودی جیل میں بند کر دیں گے. سبحان اللہ، کیا خواہشات ہیں، کیا توقعات ہیں. ناظرین سعودی عرب ایک، آپ خود سوچئے کہ ایک پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کو قیدی کے طور پہ لے جا کے اغوا کر کے اپنے طور پہ کیسے قید کر سکتا ہے، اپنے ہاں لے جا کے کیسے قید کر سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل ناممکن ہے. اور ایسی جو خبریں ہیں یہ سوائے خواہشات کے کچھ بھی نہیں ہے، اور خواہشات بھی ایسی بونگی قسم کی کہ جن پر بات کرنا بھی شاید وقت کا ضیاع ہے. اچھا ناظرین، اب آ جاتے ہیں عمران خان نے جب سے یہ 24 نومبر کو اسلام آباد کی طرف مارچ کی کال دی ہے تو سرکاری کانپے ہیں کہ ٹانگنے سے باز ہی نہیں آ رہی. سوری کیا کہتے ہیں، میں تو بھول ہی گیا ہوں، پتہ نہیں اصل لفظ کیا تھے. یہ دونوں ایسے کنفیوز کیا ہے بلاول صاحب نے. تو مطلب وہ خود ہی سرکار جو ہے اور سرکار کے جو ہرکارے ہیں اور جو ان کے چاہنے والے ویلاگرز ہیں پتہ نہیں کیا کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ مارچ ہوگا، اس کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس پہ قبضہ کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، وہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ 2 مہینے کے لیے بیٹھ جائیں گے، وہ پھر اقتدار پر قبضہ بھی کر کے آئیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کا. ابھی تو انہوں نے اپنی کچھ گریں بھی نہیں کھولی، تحریک انصاف نے اپنی پلاننگ کی. تو یہ حکومت کی، سرکار کی اس طرح سے ٹانگیں کانپنا، خود بخود ہی سوچ رہے ہیں، خود ہی اس کے جواب دے رہے ہیں، اور خود ہی پھر برا بھلا کہنا شروع کر دیا پی ٹی آئی کو. وہ ایک بندہ اسی طرح اپنی بیوی کے ساتھ گھر کی چھت پہ سویا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آدھی رات کو کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے پاس چھوٹی سی چھت ہے تو کیا کریں گے جب ہمارا بچہ آ جائے گا اس دنیا میں، پھر ہم کہاں اس کی چارپائی بچھائیں گے. تو بیوی کہتی ہے تم ذرا چارپائی ادھر کر لو، میں ذرا ادھر کر لیتی ہوں، درمیان میں جگہ بن جائے گی. تو وہ اسی وقت ہی چارپائی گھسیٹ کے شوہر ادھر کر لیتا ہے، وہ ادھر کر لیتا ہے، تھوڑی سی درمیان میں جگہ بن جاتی ہے. بڑے خوش ہوتے، کہتے دیکھو درمیان میں جگہ بن گئی. کہتی نہیں، یہ بھی تو دیکھو نا کہ جب یہ بڑا ہوگا پھر اس کی شادی کریں گے، پھر اس کی بیوی کی چارپائی بھی آئے گی، تو پھر کیا کریں گے؟
پھر کہتے ہیں تھوڑی تھوڑی ادھر کر لو, اٹھو چلو, وہ ادھر کرتی ہے وہ ادھر کرتا ہے, دونوں دھڑام کر کے نیچے گر جاتے ہیں. اب دونوں نیچے گر کے اٹھ کے زخموں سے چور ہو کے کہتے ہیں یا اللہ اس طرح کی دکھ دینے والی اولاد بھی تو کسی کو نہ دینا. خدا دا واسطہ جے, ابھی تو تحریک کا اعلان ہوا ہے, ابھی آپ چارپائیوں سے نیچے گر گئے ہیں. خود ہی سوچ سوچ کے, خدا کے لیے ذرا ٹھنڈے دل سے سوچے, بڑا کافی دن پڑے ہیں آپ کے پاس. اچھا ناظرین, تحریک انصاف کو یہ اندازہ ہے کہ یہ احتجاج چند گھنٹوں کا نہیں ہے بلکہ کئی دن تک چل سکتا ہے. اچھا, اس صورتحال کو ذہن میں رکھ کے پلاننگ کی جا رہی ہے. پی ٹی آئی کے ذرائع سے جو معلومات ہیں مل رہی ہیں اس کے مطابق اس بار احتجاج کی پلاننگ میں 360 ڈگری کی تبدیلی کی گئی ہے, اور خیال ہے کہ احتجاج کے لیے ثوابی میں یا کسی مناسب جگہ پہ ایک بہت بڑی خیمہ بستی قائم کی جائے گی, جہاں پورے ملک سے خاص طور پہ جنوبی اور سینٹرل پنجاب سے کارکن مقررہ تاریخ سے پہلے پہنچ جائیں گے. اور پنجاب کے تمام ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ وہ حتی الامکان گرفتاری سے بچنے کی کوشش کریں, لیکن وہ روپوش رہ کر بھی اپنے اپنے علاقوں میں کارکنوں اور جو موٹیویٹ کر سکتے ہیں لوگ ان کو موبلائز کرنے کے لیے کام کرتے رہیں. بتا دیا گیا ہے کہ روپوشی کا مطلب خاموشی نہیں ہے. ابتدائی پلان کے مطابق احتجاج کے لیے خیبر پختونخوا کو بیس کیمپ کے طور پہ استعمال کیا جائے گا, اور ملک بھر سے پی ٹی آئی کارکنوں کو پہلے کے پی پہنچنے کے لیے کہا جائے گا, اور دور دراز سے آنے والے کارکن جو ہے پہلے خیمہ بستی میں قیام کریں گے, جہاں سے وہ تازہ دم ہو کے خیبر پختونخوا کے قافلے کے ساتھ مل کے اسلام آباد میں داخل ہوں گے. یہ صورتحال حکومت کے لیے بہت مشکلات کھڑی کر دے گی. اب سندھ اور بلوچستان کے کارکنوں سے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اگر اسلام آباد نہیں پہنچ سکتے تو وہ کراچی اور کوئٹے میں بھرپور احتجاج کریں. پنجاب کے ایون جو کارکن کسی وجہ سے اسلام آباد نہیں پہنچ سکیں گے انہیں لاہور میں محاذ گرم رکھنے کے لیے کہا گیا ہے. اب منصوبہ یہ ہے کہ صرف اسلام آباد نہیں پورے ملک کے اہم مقامات پر بھرپور احتجاج کر کے حکومتی مشینری کو اس لیے بھی مفلوج کرنا آسان ہو جائے گا کہ اس ہر ضلع کی پولیس کو اپنے ضلع میں بھی ڈیوٹی دینا پڑے گی. اسلام آباد کے احتجاج کو کامیاب بنانے کی ذمہ داری خیبر پختونخوا سے آنے والے قافلے اور پنڈی اسلام آباد کے کارکنوں کو سونپی جائے گی. تحریک انصاف کی پالیسی یہ ہے کہ حکومت پورے ملک کو سیکورٹی اہلکاروں کو اسلام آباد کے پورے ملک کے جو سیکورٹی اہلکاروں کو اسلام آباد میں اکٹھا نہ کر سکے, اس لیے احتجاج کو ملک بھر میں پھیلا کر جگہ جگہ سیکورٹی اہلکاروں کو انگیج کیا جا سکے گا. یہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہے. اب اس پہ کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی نے بھی یہ طے کیا ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے اپنی پالیسی کو ریویو کرتی جائے گی اور پالیسی میں تبدیلی بھی کرتی جائے گی. یہ بھی اس دفعہ ایک نئی ایک سوچ ہے پی ٹی آئی کے اندر. اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے سیکورٹی ادارے جو ہیں زیادہ سے زیادہ 10,000 افراد کو حراست میں لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ویسے تو اس حکومت نے ثابت کیا ہے کہ ان کی صلاحیت اس سے کہیں زیادہ ہے, اور کسی چیز میں ہے یا نہیں, گرفتاریوں میں ان کی صلاحیت بہت زیادہ ہے, مگر ان لوگوں کو جیلوں میں رکھنا ایک بہت بڑی مصیبت ہے. اس لیے حکمرانوں کے ہاتھ پاؤں ابھی سے پھولے ہوئے ہیں. اچھا ناظرین, اس احتجاج کو کامیاب اور عالمی ذرائع ابلاغ کی سرخیوں کا حصہ بنانے کے لیے انہی تاریخوں میں دنیا بھر کے اہم جو دارالحکومت ہیں ان میں بھی اوورسیز پاکستانیوں کو احتجاج کی کال دے دی گئی. یہ ترب کا پتہ ہے. یہ بہت بڑی یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہے پی ٹی آئی کو, جو پی ٹی آئی کے احتجاج کو ایک میسو لیول پہ, میسو سکیل پہ پھیلانے میں مددگار ثابت ہوگی. یہ بہت ہی عجیب و غریب انہوں نے مشکل ہے کہ ایک ہی دن میں پوری دنیا میں, پاکستان کے اندر مختلف شہروں میں اور دنیا کے مختلف ملکوں کے دارالحکومتوں میں احتجاج کیا جائے گا. اس لیے ناظرین, احتجاج طویل ہونے کے پیش نظر بڑے پیمانے پہ فنڈ ریزنگ بھی شروع کر دی گئی ہے, اور میری اطلاع کے مطابق امریکہ سے 3 اہم شخصیات نے سارے اخراجات اٹھانے کی جو ہے حامی بھر لی ہے. احترام کو شروع میں بالکل آغاز میں جس دن اس تاریخ کا اعلان کیا گیا تھا تو جو نون لیگ یا حکومت کے جو حامی تھے سارے بھونپو جو تھے
سوشل میڈیا پہ بھی اور مین سٹریم میڈیا پہ انہوں نے فوری طور پہ کہہ دیا تھا جی کہ اندر اختلاف پیدا ہو گیا. انہوں نے کہا جی پیسے کہاں سے آئیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو ناظرین آپ کو یہ خبر دیتا چلوں کہ 3 بہت پی ٹی آئی کے جو عمران خان صاحب کے کلوز دوست ہیں, ان لوگوں نے 3 جو جن کا تعلق امریکہ سے ہے اور ان کا بڑے پیمانے پہ بزنس پھیلے ہوئے, انہوں نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ سارے کا سارا خرچہ جو ہے اس تحریک کا ہم اٹھانے کے لیے تیار ہیں. اور بیرون ملک پاکستانی عام طور پہ بھی بالعموم بھی بہت زیادہ اثار کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ذرائع کے مطابق اس وقت حکومت کو سب سے زیادہ اس بات کی فکر کھائی جا رہی ہے کہ احتجاج کے دوران انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ کہیں عالمی برادری جو ہے وہ نوٹس نہ لے لے. اچھا, اس بارے میں امریکہ کے وڈرو ولسن سینٹر کے جنوبی ایشیا ریجن کے جو ڈائریکٹر ہیں مائیکل گوگل مین, انہوں نے جو کہا ہے نا, مطلب اس کے الفاظ نے حکمرانوں کی نیندیں اڑائی. ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کو عمران خان یاد ہے اور وہ جانتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور ان کی رہائی کے لیے زیادہ امکان اس چیز کا ہے کہ ٹرمپ سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ کر سکتے ہیں. میں ناظرین پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ احتجاج کے دوران ٹرمپ کا فون یا سوشل میڈیا پہ پوسٹ بیوروکریسی کو یہ تاثر دے گی کہ خان آ رہا ہے. اب امریکہ میں موجود جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ بھی اس کوشش میں ہے کہ 24 تاریخ سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یا امریکن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے, آنے والی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ جائے. اور پاکستان کی حکومت کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح 24 تاریخ تک کا دن جو ہے وہ گزار لیا جائے, اس کے بعد پھر دیکھی جائے گی. اس لیے وہ 24 تاریخ سے پہلے سزائیں سنانا چاہ رہے ہیں, 24 تاریخ سے پہلے پی ٹی آئی پر اتنا بڑا کریک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں کہ ان میں آواز اٹھانے کی بھی سخت باقی نہ رہے. اور اس بات کو بالکل رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ بہت میسو اسکیل پہ کریک ڈاؤن کیا جائے. اچھا ناظرین, سیاسی لڑائی میں بننے والے جو امپریشنز ہوتے ہیں, جیسچرز ہوتے ہیں, جو اس کے کہتے ہیں نا آپٹکس ہوتے ہیں, وہ حتمی نتائج کا فیصلہ کرتے ہیں. اب بس دیکھتے جائیں آگے آگے کہ یہ آپٹکس اور یہ جو اثرات ہیں, یہ جو تاثرات ہیں, یہ صورتحال کو کس جانب لے کے جاتے ہیں. صورتحال بڑی دلچسپ ہے. اچھا ناظرین, ایک آپ بات نوٹ کریں کہ جیسے ہی یہ کال آئی ہے, پیپلز پارٹی نے عجیب و غریب رویہ اپنا لیا. اس نے ایک خام خواہ کا ایک ڈرامہ رچانا شروع کر دیا ہے. خاص طور پہ بلاول بھٹو صاحب نے ڈرامے بازی شروع کر دی ہے نون لیگ سے اختلاف کی. ہر ہفتے 10 دن بعد یہ ڈرامہ رچایا جاتا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا, ابھی بھی کرتی ہے ایم کیو ایم جو ہے, وہ جس حکومت میں بھی یہ تعدی ہوتی ہے تو وہ مہینے میں ایک بار ضرور ناراض ہوتی ہے, پھر وہ کہتی ہے کہ نہیں ہم حکومت سے الگ ہو رہے ہیں, اور پھر اسی تنخواہ پہ وہ برس سے بلکہ کئی دہائیوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایم کیو ایم کا وتیرہ. تو پیپلز پارٹی نے بھی یہ وتیرہ اپنایا ہوا ہے کہ وہ ہر 10-20 دن بعد نون لیگ پہ تنقید کرتی ہے, تھوڑی سی ناراضگی ہوتی ہے اور پھر خود ہی مان جاتی ہے. اب وہ ایک طرف پتہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہمیں فلاں معاملے میں اعتماد میں نہیں لیا گیا, فلاں معاملہ بلاول صاحب, اور دھمکیاں اور شہ سرخیوں کے ساتھ ان کے بیانات شائع کروانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے مستقبل کے وزیر اعظم صاحب کا. تو اچھا, بلاول صاحب نے ایک اور بڑا خوبصورت بات کیا, اور پھر یہاں پہ وہ حکومت کے ساتھ شامل ہو گئے. اس نے کہا کہ جی ابھی ہم سے نہ پوچھیں, بلاول کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 5 سال حکومت کرنے دے. یہ مدت والے بھی عجیب معاملہ شروع ہو گیا ہے. جب سے یہ پی ٹی آئی کی تحریک یا احتجاجی تحریک زور پکڑ رہی ہے, یہ ان کو اپنی مدت کی فکر اس وقت سے بڑی لاحق ہو گئی ہے. تو بلاول نے بھی کہا ہے دوبارہ ایک دفعہ کہ جی ہمیں ہماری مدت تو پوری کرنے دی جائے. ہاں, اگر ہم اپنی مدت پوری کرتے ہیں پھر اپنے وعدے پورے نہیں کر پاتے, پھر آپ کا ہاتھ اور ہمارا گریبان, پھر آپ ہمارا گریبان پکڑیں. بلاول صاحب پھر کیڑا گریبان, 5 سال کہاں سے دے دے قوم آپ کو, اور پھر جب 5 سال میں آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا, سارا کچھ پٹھا بٹھا دیا, تو پھر آپ کا کون سا گریبان.
پھر تو وہی بات ہو گئی نا کہ وہ پائلٹ جو ہے وہ کسی دکاندار کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے یہ پیراشوٹ دے دو مجھے, تو اس کی کہتا ہے جی یہ لے جائے, یہ بڑا اعلیٰ کوالٹی کا پیراشوٹ ہے, جب آپ 10,000 فٹ کی بلندی پہ بھی جائیں گے نا تو پھر آپ نے لال بٹن دبانا ہے تو یہ کھل جائے گا, اور اس کے لال بٹن کے کھلنے کی گارنٹی ہم دے رہے ہیں. تو وہ پائلٹ کہتا ہے کہ نہیں, اگر میں 10,000 فٹ کی بلندی پہ جا کے لال بٹن دبایا اور اگر یہ نہ کھلا پھر, تو وہ دکاندار کہتا ہے تو کیا ہو گیا حضور والا, غصہ والی کیا بات ہے, ہم یہیں بیٹھے ہیں نا, آپ واپس کر جانا. وہ پاجی جو ڈگ پہ تو پھر کی واپس کرنا, جب آپ نے ملک کا 5 سال میں بیڑا گرک کر دیا تو کس نے آپ سے پوچھنا ہے پھر. تو بلاول صاحب ایسے قوم کو بہلانے والی باتیں نہ کیا کریں. ایک آپ کو یہ کہہ کے گروم کیا جا رہا ہے کہ آپ ایک بہت سیریس لیڈر ہیں, آپ کو سیریس لیڈر کے طور پہ بیہیو کرنا سیکھ لینا چاہیے, بچوں کی طرح بیہیو نہ کیا کریں. لگتا ہے 16 سال کا بچہ بات کر رہا ہے. اچھا ناظرین, آخر میں یہ بہت بڑی خوشخبری بھی سن لیں. ہر وقت حکومت پہ تنقید نہیں کرتے رہنا چاہیے. دیکھیں جب سے یہ حکومت آئی ہے کاشتکاروں کو کتنے سکھ کے سانس لینے کے مواقع دیے ہیں. گندم کی قیمت اور پتہ نہیں کیا 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 نہیں کیا اس حکومت نے کاشتکاروں کے لیے, ذمہ داروں کے لیے. کتنے خوش ہیں, ہائے ہائے ہائے. اب جو سب سے بڑی خوشخبری سنائی ہے اس حکومت نے کاشتکاروں کو, اب تک کی سب سے بڑی خوشخبری, پنجاب میں زرعی انکم ٹیکس نافذ کر دیا گیا. اتھے رکھ شیر ایک باری نہیں 100 باری پھر. اب زیادہ آمدنی والے کسانوں کو زرعی انکم ٹیکس تو دینا ہی دینا ہے, زیادہ آمدنی والے کسانوں کو سپر ٹیکس بھی ادا کرنا پڑے گا. یعنی آئندہ سال 1 جنوری کے بعد ہر کسان کے گھر کسی بھی وقت ضلعی انتظامیہ کے لوگ آ سکتے ہیں, اور اس نے جو بکری, کٹا, بھینس کسی کو بیچی, خریدی, وہ اس پہ ادا کردہ ٹیکس کی رسید مانگیں گے, اور رسید نہ دکھانے کی صورت میں جرمانہ ہوگا یا پھر ان کی جیب میں جرمانہ ڈالنا پڑے گا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی میں آج کی آخری بات مزمل عباس شجر صاحب کے الفاظ میں بیان کیے دیتا ہوں. امید کے دیے کی مخالف ہوا بھی ہے, لڑنے کا آندھیوں سے مگر حوصلہ بھی ہے. امید کے دیے کی مخالف ہوا بھی ہے, لڑنے کا آندھیوں سے مگر حوصلہ بھی ہے. جانے کو تیرے شہر سے تیار ہیں مگر ہم جا نہیں سکیں گے, ہمیں یہ پتہ بھی ہے. ہم جا نہیں سکیں گے, ہمیں یہ پتہ بھی ہے. ہم نے بھی ظلمتوں کو مٹایا ہے اپنے طور, ہم نے بھی ظلمتوں کو مٹایا ہے اپنے طور. سورج کے ساتھ ساتھ ہمارا دیا بھی ہے. کوئی تو ہے جو خانہ ہستی میں ہے مقیم, کوئی تو ہے جو خانہ ہستی میں ہے مقیم. آواز میں ہماری وہی بولتا بھی ہے, آواز میں ہماری وہی بولتا بھی ہے. امید صبح وصل کا دم ٹوٹنے لگا, امید صبح وصل کا دم ٹوٹنے لگا. کچھ کہہ شب فراق تیری انتہا بھی ہے. چلتے چلو کہ منزلیں آ کر ملیں گی خود, چلتے چلو کہ منزلیں آ کر ملیں گی خود. کچھ در ہوئے ہیں بند تو ایک در کھلا بھی ہے, کچھ در ہوئے ہیں بند تو ایک در کھلا بھی ہے. ہم خود پسندیوں سے نکلنے لگے شجر, ہم سوچنے لگے ہیں ہمارا خدا بھی ہے, ہم سوچنے لگے ہیں ہمارا خدا بھی ہے. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.